Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this particular session, we will be discussing the topic allotment of shares and debentures. Dear students, in the last sessions, we discussed about company. हमने पढ़ा कि कंपनी क्या है, कंपनी की बहुत सारी हमने डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की. उसके अलावा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो भी पढ़ी. इसके अलावा वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मुतालिक आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके अलावा हमने जो है कंपनी की काइंड्स भी पढ़ी. आप अगर याद करें तो कंपनी की बेशुमार काइंड्स थी, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी. बात यह है कि इनकी जो काइंड्स हैं वो इस वास्ते डिस्टिंक्टिव हैसियत रखती हैं कि इनके फीचर्स जो हैं वो जरा मुख्तलिफ हैं. प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो सोर्सेज है वो प्राइवेट एरियाज से कलेक्ट करती है, बहुत महदूद एरियाज से कलेक्ट करती है. लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसका जो सोर्सेज को जनरेट करने का जो एरिया है वो रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होता है. आपके साथ एक और बात करना है मुझे कि आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. मैं उस डेफिनेशन को आपको दोबारा बताता हूं. देखिए, कंपनी इज एन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हायर कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स. देखें, अगर इस डेफिनेशन पर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो एक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है. यहां पर टर्मिनोलॉजी आती है इकोनॉमिक की. देखें, इकोनॉमिक का जो लफ्ज है इससे मुराद है ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो कंपनी एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है. अब लफ्ज माय डियर स्टूडेंट्स एक और यहां पर आ गया और वो लफ्ज है एडमिनिस्ट्रेटिव. देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसका रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, which means practical management of something. तो company is an economic administrative structure run by professional managers. अब बात यह है कि कंपनी जो है it is run by professional managers. अब यहां पे दो टर्मिनोलॉजीज आ गई, एक प्रोफेशनल और दूसरा मैनेजर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर सपोज्ड टू नो एज टू व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोफेशनल. देखिए, प्रोफेशनल्स वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म का नॉलेज होता है और उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में उस नॉलेज को हासिल करने के लिए सर्व किया होता है. तो जब उनके पास आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कोई स्किल आ जाती है, कोई नॉलेज आ जाता है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं. अब मैनेजर कौन है? अब मैनेजर इज अ पर्सन हु गेट्स वर्क डन बाय द अदर्स. तो अगर आप दोबारा इस डेफिनेशन पर जाएं और इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कंपनी इज एन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. अब प्रोफेशनल मैनेजर्स का क्या रोल है कंपनी में? हु हायर्स कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स. कि देखें, कंपनी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और इसको प्रोफेशनल मैनेजर्स चलाते हैं. और फोकस करने वाली बात अब ये है कि ये जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं ये इन्वेस्टर्स से कैपिटल को हायर करते हैं. यू नो, कंपनी नीड्स मनी टू मेक मनी. अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा कैसे करेगी और चीजें और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करेगी. अब बात यह है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं ये पैसा ले रहे हैं अवाम से, पब्लिक से. अब वो पैसा इन्होंने यूज करना है, इनके पास स्किल है कि ये कंपनी के बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं एंड दे कुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो यहां पर अब और आपकी नजर एक बात करता हूं. देखिए, पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है. देखिए, प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो इशू करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करने का जो पर्पस है वो ये है कि जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसको इनवाइट किया जाए कि वो आए और आकर कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करें.
دیکھیے پراسپیکٹس جو ہے یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے کہ آئیے اور آ کر ہمیں آفر دیجئے کہ کیا آپ ہمارے شیئرز یا ڈیبینچرز جو ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. جب پراسپیکٹس دیا جاتا ہے تو انویٹیشن ٹو آفر ہو گئی, اور اگر کوئی شخص انٹرسٹڈ ہے کمپنی کے شیئرز یا ڈیبینچرز لینے میں تو وہ کمپنی کو آفر دے گا. جب آفر آئے گی تو نیچرلی اس کے بعد پھر الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کی باری آئی. آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو آج کا سیشن ہے اس میں وی ول بی ڈسکسنگ allotment of shares and debentures. Now, we are supposed to go through, or rather brush through, the provisions of Companies Ordinance 1984 relating to the allotment of shares and debentures. آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس وقت جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ فوکس کیجئے اور اسٹڈی کیجئے وہ ہیں سیکشن 67 to section 73. Now we proceed on to section 67. Section 67 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے application for and allotment of shares and debentures. No application for allotment of shares in and debentures of a company in pursuance of a prospectus shall be made for shares or debentures of less than such nominal amount as the Commission may, from time to time, specify either generally or in a particular case. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن 67 ہے اور اس کا سب سیکشن 1 میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتایا. بات یہ ہے کہ ادھر یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ ایک پراسپیکٹس ایشو ہو گیا. پراسپیکٹس جو ہے دیٹ از invitation to an offer. That is not an offer. Invitation to offer اور آفر میں کچھ فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پڑھا ہے تو آفر کی ڈیفینیشن آپ کو لازمی یاد ہوگی, لیکن یہاں پہ میں دوبارہ پروڈیوس کر دیتا ہوں ڈیفینیشن کو. An offer is defined as under when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is set to make a proposal. تو یہاں پہ یہ جو آفر کی ڈیفینیشن ہے یہ وہی ہے جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں ہے. اب اس ڈیفینیشن کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ پراسپیکٹس از ناٹ ایٹ آل این آفر, اٹ از این انویٹیشن ٹو آفر. کہ یہ پبلک کو انویٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر ہمیں آپ آفر دیں, اور وہ جو آفر ہے اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ پھر کمپنی دے گی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن دے رہے ہیں, اور ایپلیکیشن آپ کیوں دے رہے ہیں؟ الاٹمنٹ آف شیئرز کے لیے یا الاٹمنٹ آف ڈیبینچرز کے لیے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں ان پرسوئنس آف پراسپیکٹس. اس کا مطلب ہے کہ پراسپیکٹس ایشو ہو چکا, پھر اس کے رسپانس میں آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ اتنے شیئرز یا اتنے ڈیبینچرز جو ہیں وہ الاٹ کر دیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایپلیکیشن ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ کے لیے یا شیئرز کی الاٹمنٹ کے لیے نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ کمپنی نہ کرے ایک خاص ویلیو آف اماؤنٹ کی. فار ایگزامپل کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں ڈیبینچرز لینا چاہتے ہیں یا شیئرز لینا چاہتے ہیں تو ایپلیکیشن جو ہے وہ خاص اماؤنٹ تک کی دیں. اس اماؤنٹ سے کم کی اگر آپ آفر دیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک بات کلیئر ہوگی. اب کم سے کم جو رقم ہے وہ ایپلیکیشن کے ساتھ جو سبسکرائب کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ جنرلی اسپیسیفائی کر سکتا ہے کہ ہر کیٹیگری کی کمپنی جو ہے اس کے لیے یہ ایک جنرل ہم نے منیمم اماؤنٹ رکھ دی ہے کہ منیمم اماؤنٹ آپ جو سبسکرائب کر سکتے ہیں فار دا الاٹمنٹ آف شیئر ایٹ ڈیبینچر وہ اتنی ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے وہ اسپیسیفائی کر سکتا ہے اسپیشلی ان اے پرٹیکولر کیس. کسی خاص کیس میں کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جنرلی ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ نامنل اماؤنٹ ہے جو کم سے کم آپ نے سبسکرائب کرنی ہے, ہم اس سے ایک زیادہ رقم جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں.
تو کمیشن کے پاس اختیار ہے یا تو جنرلی بتا دے سب کے لیے کہ اتنی رقم منیمم ہے، یا پرٹیکولر کیس میں اس رقم سے زیادہ یا کم بھی طے کر سکتا ہے. آگے جو سب سیکشن 2 ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے، دا کمیشن میں اسپیسیفائی the form of an application for subscription to shares in or debentures of a company which may, among other matters, contain such declarations or verifications as it may in the public interest deem necessary, and such form then shall form part of the prospectus. یہ جو سب سیکشن 2 ہے، یہ سب سیکشن 2 کہہ رہا ہے کہ جو کمیشن ہے may specify a form of application. کہ کمیشن سے یہاں مراد ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ اسپیسیفائی کر سکتا ہے کہ یہ فارم آف ایپلیکیشن ہے. ایک ایپلیکیشن ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، یہ کمیشن طے کر سکتا ہے، یہ کمیشن ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، یہ کمیشن سیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایپلیکیشن ہے اس میں امنگ ادر پرٹیکولرس، اور بہت سارے پرٹیکولرس تو موجود ہوتے ہیں، جیسے نام کیا ہے ایپلیکینٹ کا، وہاں کہاں کا رہائشی ہے، اس کا NIC نمبر کیا ہے، یا دوسرے پرٹیکولرس کیا ہیں. تو اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان پرٹیکولرس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ڈیکلریشنز اینڈ ویریفیکیشن. اس فارم میں جو ایپلیکیشن فارم ہے الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کے لیے، اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیکلریشنز کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، کچھ ویریفیکیشنز کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. یہ ڈیکلریشن کیا ہوتی ہے، یہ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے، ڈیکلریشن یہ ہوتی ہے کہ فارم میں لکھا جاتا ہے، ایپلیکنٹ جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ ایز پر مائی بلیو کہ جتنے بھی اس کے کانٹینٹس ہیں فارم کے جو میں نے بھرے ہیں، جو میں نے فل کیے ہیں، وہ ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہوا ڈیکلریشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دا بلیف آف دی ایپلیکنٹ. تو ڈیکلریشن ایسا مزاج رکھتی ہے کہ جس میں ریفرنس ہوتا ہے کہ ایپلیکنٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی پرٹیکولرز ادھر اس کے ایپلیکیشن کے پرٹیکولرز جو ہیں وہ ایز پر مائی بلیف کریکٹ ہیں. ویریفیکیشن کا اب لفظ یہاں پہ آ رہا ہے. ویریفیکیشن جو ہے وہ مانگی جاتی ہے فارم میں کہ جناب آپ ویریفائی کیجئے کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں فارم کے یہ بالکل درست ہیں. اب ویریفیکیشن کا تعلق جو ہے وہ بلیف سے نہیں ہے. ویریفیکیشن کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز فارم میں لکھ رہے ہیں کیا آپ کے ریکارڈ کے مطابق یہ بالکل درست ہے. تو ویریفیکیشن از میڈ آن دا بیسس آف دا ریکارڈ اویلیبل ود دی ایپلیکنٹ. And declaration is made on the religious belief of the person. کہ یہ ٹرو دی بیسٹ آف مائی بلیف میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایپلیکیشن کے کانٹینٹس ہیں یہ بالکل درست ہیں. ویریفیکیشن جو ہے اس کا بلیف سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اویلیبل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ سب سیکشن 3 یہاں پر کہہ رہا ہے all certificates, statements and declarations made by the applicant shall be binding on him. یہاں پہ دیکھیں all certificates کی بات کی ہے، all statements کی بات کی ہے، all declarations کی بات کی ہے، اور کہا یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو ڈیکلریشنس ہیں، یہ جو ایپلیکنٹ دے رہا ہے یہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے. اگر اس نے جو سرٹیفکیٹس پروڈیوس کر دی ہیں، اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں، ڈیکلریشن دے دی ہیں، تو بعد میں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو رول آف اسٹاپل ہے وہ لگ جاتا ہے. رول آف اسٹاپل یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں یہ ٹرو ہیں، اور دوسرا شخص اس پہ بلیو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایکشن کر لیتا ہے، تو جو پہلا شخص ہے جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی جو سب سیکشن 3 ہے یہ ڈاکٹرین آف اسٹاپل کی بات کرتی ہے، یہ رول آف اسٹاپل کی بات کرتی ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہاں پر ایک لفظ آیا جس کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ. یہ سرٹیفکیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ سرٹیفکیٹ از بیسیکلی این آفیشیل ڈاکومنٹ ٹو پروو سم تھنگ. اب سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور ایپلیکیشن کے ساتھ
کوئی سرٹیفکیٹ اٹیچ ہو رہا ہے، یعنی کوئی آفیشیل پروف دیا جا رہا ہے کسی چیز کی ایگزسٹنس کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ تمام سرٹیفکیٹس، تمام اسٹیٹمنٹس اور تمام ڈیکلریشنز جو ایک ایپلیکینٹ دے رہا ہے ایپلیکیشن فار الاٹمنٹ آف شیئر اور ڈیبینچر کے ریفرنس سے، وہ اس کے لیے بائنڈنگ ہے. وہ اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا. اس کے اوپر ہی سارا بوجھ ہے اور اس بوجھ سے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ جو فارم آف ایپلیکیشن ہے اٹ از کنسیڈرڈ پارٹ اینڈ پارسل آف پراسپیکٹ. کہ فارم آف ایپلیکیشن ایک انٹیگرل حصہ ہے پراسپیکٹس. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ این ایپلیکیشن فار شیئرز ان اور ڈیبینچرز آف اے کمپنی which is made in pursuance of a prospectus shall be irrevocable. یہاں پر بھی فوکس کرنے کی بات ہے. دیکھیں اگر آپ عام کسی کو آفر دیتے ہیں تو وہ ریووکیبل ہے. یو مے ٹیک بیک دیٹ پرٹیکولر آفر ود ان اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ اور بفور دی اکرنس آف سم ایونٹ. لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایپلیکیشن جو ہے، ایپلیکیشن فار الاٹمنٹ آف شیئر جو اور ڈیبینچر جو ہے وہ آفر ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ irrevocable آفر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آفرر ہے وہ اب جو آفر اس نے دے دی ہے کمپنی کو اس کو واپس نہیں لے سکتا. تو یہاں پر بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایپلیکنٹ از این آفرر ویئر ایز کمپنی از این آفری. آفرر از اے پرسن ہو میکس این آفر and offeree is the person to whom an offer is made. تو یہاں پہ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایپلیکیشن جو ہے جو آپ دے رہے ہیں allotment of shares and debentures کے لیے that is irrevocable. That can't be cancelled. That can't be taken back. Next جو subsection ہے that is subsection 5. Whoever contravenes the provisions of subsection 1 or subsection 2 or makes an incorrect statement, declaration or verification in the application for allotment of shares shall be liable to a fine which may extend to 10,000 rupees. So ladies and gentlemen, جو section اس کا section 67 کا sub section 5 ہے یہ کچھ penalties کی بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر آپ if you go against the law, if you violate the provision of section 67, section 67 میں جو بات کی گئی ہے اگر آپ ان کی وائلیشن کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وائلیشن کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کوئی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. انکریکٹ سے مراد یہ ہے کہ دیٹ وچ از ناٹ کریکٹ. وہ آپ انکریکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ڈیکلریشن انکریکٹ ہے، ویریفیکیشن انکریکٹ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو فائن جو ہے وہ 10,000 روپے تک ہو سکتا ہے. تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ سیکشن ڈسکس کیا یہ سیکشن 67 ہے. یہاں پہ جو ایپلیکیشن فار الاٹمنٹ آف شیئر اینڈ ڈیبینچر آ رہی ہے وہ پراسپیکٹس کو پرسو کرتے ہوئے آ رہی ہے. پراسپیکٹس پہلے ایشو ہو چکا اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فارم آف ایپلیکیشن ہے وہ کمیشن اسپیسیفائی کر سکتا ہے. اس میں امانگ ادر پرٹیکولرز کمیشن یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ یہ ڈیکلریشن دیں، یہ ویریفیکیشن دیں. اور اس کے علاوہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی سرٹیفکیٹس، جتنی بھی اسٹیٹمنٹس، جتنی بھی ڈیکلریشنز ایک ایپلیکانٹ آف شیئر اینڈ ڈیبینچر دے رہا ہے وہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے. یہاں پہ ڈاکٹرین آف اسٹاپل جو ہے وہ لگ گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایپلیکیشن فار شیئر اینڈ ڈیبینچر جو ہے یہ irrevocable ہے. اور یہاں پہ جو سب سیکشن 5 ہے وہ کہہ رہا ہے اگر اس سیکشن کی وائلیشن ہوئی، کوئی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی، کوئی انکریکٹ ڈیکلریشن دی گئی، کوئی انکریکٹ ویریفیکیشن کی گئی تو ایپلیکانٹ جو ہے وہ 10,000 روپے جرمانے تک ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز section 68. Section 68 is very interesting section and technical as well. You are supposed to pay proper heed to it. Be serious about this section اور تھوڑا سا دھیان سے اس کو سمجھیے گا. Section 68 کیا کہتا ہے؟ Restriction as to allotment. اب یہاں پہ allotment ہونے لگی
اور الاٹمنٹ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز لگا دی انہوں نے کہ الاٹمنٹ نہیں کرنی جب تک کہ یہ باتیں پوری نہ ہو جائیں. تو ریسٹرکشن کو پڑھتے ہیں. سب سیکشن 1, نو الاٹمنٹ shall be made of any share capital of a company offered to public for subscription unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount which, in the opinion of the directors, must be raised by the issue of share capital in order to provide for the matters specified in clause 5 of section 1 of part 1 of the second schedule has been subscribed and the full amount thereof has been paid to and received in cash by the company. یہاں پر جو ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے الاٹمنٹ پر وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹرز نے نا پراسپیکٹس میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ منیمم اماؤنٹ ہے. یہ جو منیمم اماؤنٹ ہے اگر ہم جب پراسپیکٹس دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ایپلیکانٹس فار شیئرز اینڈ ڈیبینچرز ہے وہ جب ایپلیکیشنز دیتے ہیں تو ہمیں اگر یہ منیمم رقم وصول ہو گئی تو دین وی ول پروسیڈ فار دا الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. ادروائز ہم الاٹمنٹ نہیں کریں گے. تو ریسٹرکشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی ہمیں 50 لاکھ روپے تک کی سبسکرپشن اگر وصول ہو گئی تو پھر ہم الاٹمنٹ کریں گے. اگر اس رقم سے کم لوگ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, لیٹ سپوز کہ 40 لاکھ روپیز تک ہمیں ایپلیکانٹس نے سبسکرائب کیا کہ ہم الاٹمنٹ آف شیئر اینڈ ڈیبینچرز کر دیں, تو ہم پھر شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ نہیں کریں گے. یہ ریسٹرکشن ادھر موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی وہ پیسہ ریسیو ہو جائے پھر الاٹمنٹ کی طرف جائیں گے, ادروائز الاٹمنٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو وضاحتاً بتا رہا ہوں کہ پراسپیکٹس میں ڈائریکٹرز یہ رقم لکھ دیتے ہیں کہ یہ منیمم اماؤنٹ ہے, ہم نے پراسپیکٹس دے دیا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ایپلیکینٹس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز جو ہے وہ اتنے پیسے اگر ہمارے پاس جمع کروا دیں گے, اتنے پیسے کے لیے ہمیں اب سبسکرپشن مل جائے گی تو ہم پھر الاٹمنٹ کریں گے شیئرز کی, ادروائز ہم الاٹمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو پہلی ریسٹرکشن ہے. سب سیکشن 2 کہتا ہے دا اماؤنٹ ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 1 as the amount stated in the prospectus shall be reckoned exclusively of any amount payable otherwise than in cash and is in this ordinance referred to as the minimum subscription. اب یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سب سیکشن 1 میں جو منیمم سبسکرپشن کی بات کی گئی کہ ڈائریکٹرز نے پراسپیکٹس میں لکھ دیا کہ اتنا منیمم سبسکرپشن ہمیں اگر ایپلیکیشنز کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو دین وی ول پروسیڈ ٹوورڈز دا الاٹمنٹ آف شیئر, ادروائز ہم شیئرز کی الاٹمنٹ نہیں کریں گے. یہ سب سیکشن 2 کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ رقم کیسے بنتی ہے منیمم سبسکرپشن, اس میں کون کون سی پیمنٹس آ سکتی ہیں. تو یہاں پہ وہ سیدھی بات کر رہا ہے کہ لفظ ایک استعمال کر رہا ہے ریکنڈ, RECKONED, اس کا مطلب ہے کیلکولیٹڈ, اور دوسرا لفظ ساتھ استعمال ہو رہا ہے ایکسکلوسیولی. ایکسکلوسیولی سے مراد ہے ناٹ انکلوڈنگ. تو یہاں پر یہ جو منیمم سبسکرپشن کی اماؤنٹ جو ہے یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ اس کیلکولیشن میں آپ وہ رقم شامل نہ کیجئے گا جو آپ ایسی صورتحال کہ جب آپ شیئرز کو کسی کیش کے علاوہ کنسیڈریشن میں الاٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی سے بزنس خریدا ہے یا پراپرٹی لے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو آپ شیئرز الاٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اس رقم کی کیلکولیشن میں آپ نے وہ رقم شامل نہیں کرنی. یہ جو منیمم سبسکرپشن کی اماؤنٹ ہے یہ صرف اس کیش کے بارے میں ہوگی جو شیئرز کو کیش پر بیچ کے حاصل ہوئی ہیں. نیکسٹ سب سیکشن 3 ہے آل منیز received from applicants for shares shall be deposited and kept in a separate bank account in a scheduled bank until returned in accordance with the provisions of subsection 5 or until the certificate to commence business is obtained under section 146. اب لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے پراسپیکٹس ایشو ہو گیا
اس کے اگینسٹ آپ کو آفرز آ گئیں, آپ کو اپلیکیشنز آ گئیں. اب اپلیکیشنز کے ساتھ لوگ سبسکرائب کریں گے. آپ نے ریسٹرکشن لگا دی کہ ہم اس وقت تک الاٹمنٹ آف شیئرز نہیں کریں گے جب تک کہ خاص حد تک منیمم سبسکرپشن جمع نہیں ہو جاتی. اب اگر فرض کیجئے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ پیسہ آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ یہاں پہ سیدھی بات وہ کر رہا ہے. All monies received from applicants for shares shall be deposited and kept in a separate bank account. یہ ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور یہ جو سارا پیسہ آ رہا ہے سبسکرپشن کی مد میں یہ اس بینک اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا. اور اگر تو آپ نے شیئرز الاٹ کر دیے تو اس کو آپ اپنے پراپر جو کمپنی کا دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کر لیں گے. ادروائز کیا ہوگا کہ اگر آپ اف یو ڈونٹ گو فار الاٹمنٹ آف شیئرز دین آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا. سب سیکشن 4 دا اماؤنٹ پیبل آن ایپلیکیشن آن ایچ شیئر shall be the full nominal amount of the share. اپلیکیشن شیئرز کے لیے آ رہی ہے. اب شیئر کی جو فیس ویلیو ہے وہ 10 روپیز ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو شیئر کی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ جو رقم جمع ہوگی وہ پوری جو ہے وہ فیس ویلیو کے برابر ہوگی. لیٹس سپوز 10 روپے کا شیئر ہے تو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ 10 روپے ہی بھیجنے ہیں. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو subsection 5. If the conditions aforesaid have not been complied with on the expiration of 40 days after the first issue of prospectus. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اوپر والی کنڈیشنز ہیں اس میں آپ نے ریسٹرکشن لگائی ہے کہ منیمم سبسکرپشن اتنا اکٹھا ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ منیمم سبسکرپشن جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکا. اب منیمم سبسکرپشن اکٹھا نہیں ہو سکا پراسپیکٹس کے ایشو کرنے کے 40 دن کے اندر تو کہہ رہے ہیں آل منی ریسیوڈ فرام ایپلیکینٹس فار شیئر شیل بی فورتھ ود ری پیڈ ٹو دیم وداؤٹ سرچارج. اگر آپ نے اب الاٹمنٹ نہیں کرنی پراسپیکٹس ایشو کر دیا اور پراسپیکٹس کے ایشو کرنے کے 40 ڈیز کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اب الاٹمنٹ نہیں کرنی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے جو آپ نے سبسکرپشن کی مد میں لیے ہیں آپ نے اس کو امیڈیٹلی پے بیک کرنا ہے ان ایپلیکینٹس کو جنہوں نے وہ پیسے دیے ہیں. اگر یہ پیسہ آپ نہیں دیتے تو پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کے اوپر 1.5% جو ہے وہ آپ ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ لگے گا اور آپ کو وہ ساتھ دینا پڑے گا. یہاں پر اس سب سیکشن کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہو گیا. اب پروویزو کے بارے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ یہ یا تو ایڈیشن لے کے آتا ہے یا کنڈیشن لے کے آتا ہے یا ایکسپشن لاتا ہے جنرل رول کے بارے میں. پرووائڈیڈ دیٹ اے ڈائریکٹر شیل ناٹ بی لائبل اف ہی پرووز دیٹ دا ڈیفالٹ ان ری پیمنٹ آف دا مانی واز ناٹ ڈیو ٹو اینی مس کانڈکٹ اور نیگلیجنس آن ہز پارٹ. اب یہاں پر جو یہ ساری ذمہ داری اوپر بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے الاٹمنٹ آف شیئرز نہیں کرنا تو آپ نے اتنے دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں اور اگر ایک خاص دنوں کے اندر آپ نے پیسے واپس نہیں کیے تو پھر آپ کو اس کے اوپر ایک خاص ریٹ آف انٹرسٹ دینا پڑے گا. یہاں پہ ایک ایکسپشن کریٹ کی جا رہی ہے. وہ ایکسپشن یہ ہے یہ پروویزو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر شیل ناٹ بی لائبل کہ اس مد میں ڈائریکٹر ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر وہ یہ پروو کر دیں کہ جناب یہ ہمارا کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے. وی آر ویری ویجیلنٹ, وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ان اے پراپر وے. لیکن پھر بھی کسی انایویٹیبل سرکمسٹانس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر اس ذمہ داری سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں. یہاں پہ اگلی جو پلی ڈائریکٹر کے لیے دی جا رہی ہے وہ ہے نیگلیجنس. نیگلیجنس کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پروویزو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ دو باتیں ثابت کر. اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو ری پیمنٹ ہے وہ ہم نے نہیں کی, ہم ڈیفالٹ کر گئے کہ ود ان دی پریسکرائب ٹائم ہم اس کو واپس کر دیتے. اگر ڈائریکٹر یہ ثابت کر دے کہ اس کا مس کنڈکٹ نہیں تھا یا ڈائریکٹر یہ ثابت کر دے کہ وہ نیگلیجنٹ نہیں تھا. یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں
کہ آپ کو تھوڑا سا نیگلیجنس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی دے دوں. کسی بندے کو اگر آپ نے نیگلیجنٹ ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کو 3 چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرنا ہوتی. نمبر 1 یہ کہ دیر واز ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آن دا پارٹ آف دا پرسن، کہ اس شخص کے اوپر جس کو آپ نیگلیجنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک ذمہ داری تھی کہ وہ دھیان کرتا، پراپر ریزنیبل کیئر استعمال کرتا کام. دوسری بات جو آپ کو ثابت کرنی ہے کہ جو ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر تھی وہ پرفارم نہیں کی اس نے. ہی بریچڈ دیٹ پرٹیکولر ڈیوٹی، اس نے اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کیا. تیسری بات جو آپ نے اس شخص کو نیگلیجنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے کیا بتانی ہے، کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیمیج ہو گیا. تو پہلی بات کیا؟ ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر تھی. نمبر 2 بریچ آف ڈیوٹی ہو گیا. نمبر 3 ڈیمیج ہو گیا. اگر یہ تینوں چیزیں ثابت ہو جائیں تو ایک بندہ نیگلیجنٹ قرار دیا جا سکتا ہے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو نیکسٹ سب سیکشن، دیٹ از سب سیکشن 6. آئیے اس کو پڑھتے. Any condition purporting to require or bind any applicant for shares to waive compliance with any requirement of this section shall be void. یہ بڑی امپورٹنٹ سب سیکشن ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے any condition purporting to require or bind any applicant for share to waive compliance. کہ دیکھیں یہ جو سیکشن 68 ہے یہ ریسٹرکشنز ایز ٹو الاٹمنٹس کے متعلق بتا رہا ہے. پہلی ریسٹرکشن یہ لگائی جا رہی ہے کہ کسی بھی شیئر کی الاٹمنٹ نہیں کی جائے گی جب تک کہ منیمم سبسکرپشن ایز مینشنڈ ان پروسپیکٹس اکٹھا کمپنی کے پاس نہیں ہو گیا. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آل منیز جو ایپلیکینٹ دے رہے ہیں کمپنی کو وہ ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ میں رکھی جائے گی. اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ الاٹمنٹ نہیں کرتے تو آپ نے ایک خاص اسپین آف ٹائم کے اندر وہ پیسہ ایپلیکینٹس کو واپس کرنا. اچھا یہ ساری جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ساری جو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں، کیا ان کو ویو آف کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کمپنی کہے ایپلیکانٹ کو کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا، ہم نے ایک کنڈیشن نہیں لکھ لی، وہ یہ کہ سیکشن 68 میں جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہاں پہ بڑے اسٹریٹ فارورڈلی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اینی کنڈیشن پرپورٹنگ ٹو ریکوائر اور بائنڈ اینی ایپلیکینٹ فار شیئرز ٹو ویو کمپلائنس ود دا ریکوائرمنٹ آف دس سیکشن شیل بی وائڈ. تو بات بڑی کلیئر ہوگی کہ یہ جو لیجسلیشن ہو گئی ہے، یہ جو سیکشن 68 میں ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں، یہ بدرجہ اتم موجود رہیں گی. اور کوئی بھی لوگ، کوئی بھی دو لوگ، خواہ وہ کمپنی ہو یا ایپلیکینٹ ہو، خواہ ان کا میوچل کانسینٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے پرسنل لیجسلیشن کر کے اس سیکشن کی اسپرٹ کو انڈو نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. لفظ جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ وائڈ ہوگا، ہیونگ دا لیگل ویلیو 0. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 7. This section shall not apply to any allotment of shares subsequent to the first allotment of shares offered to the public for subscription. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو پروویژنز ہیں، یہ جو سیکشن 68 میں جو باتیں کی گئی ہیں، جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگیں گی اس الاٹمنٹ کے اوپر جو کہ سیکنڈ ٹائم الاٹمنٹس ہو رہی ہیں. آپ نے پراسپیکٹس دیا، ایک دفعہ الاٹمنٹ ہوگی، بات ختم ہوگی. اب دوسری دفعہ آپ کبھی الاٹمنٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ جو سیکشن 68 ہے یہ اپلائی ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ لازمی اپلائی ہوگی. یہاں پہ وہ کہتا ہے ایکسپٹ سب سیکشن 4. یہاں پہ سب سیکشن 4 میں جو بات کی گئی ہے کہتا ہے وہ ریسٹرکشن لگے گی. سب سیکشن 4 کی ریسٹرکشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دا اماؤنٹ پیبل آن ایپلیکیشن آن ایچ شیئر شیل بی دا فل نامنل اماؤنٹ آف دا شیئر. کہ سیکنڈ دفعہ آپ الاٹمنٹ کر رہے ہیں، پہلی دفعہ ایک دفعہ الاٹمنٹ کر چکے، سیکنڈ دفعہ الاٹمنٹ کر رہے ہیں تو جو ایپلیکیشنز آئیں گی ان کے ساتھ جو پیسہ آئے گا وہ فل نامنل اماؤنٹ آف شیئر آئے گی.
10 روپے کا شیئر ہے تو 10 روپے ہی آئیں گے. تو کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم جو الاٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ ایک ریسٹرکشن لگے گی, باقی ریسٹرکشن جو ہیں وہ نہیں لگیں. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سب سیکشن 8. In the case of the first allotment of share capital payable in cash of a company which does not issue any invitation to the public to subscribe for its share, no allotment shall be made unless the minimum subscription, that is to say, the amount, if any, fixed by the memorandum or articles and specified in the statement in lieu of prospectus as the minimum subscription referred to in subsection 1 upon which the directors may proceed to allotment. Or if no amount is so fixed and specified, the whole amount of the share capital other than that issued or agreed to be issued as paid up otherwise than in cash has been subscribed and the full nominal amount of each share payable in cash has been paid to and received by the company. بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 68 ہے یہ ریسٹرکشنز ایز ٹو الاٹمنٹس لگا رہا ہے. جو پہلے ریسٹرکشنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں وہ اس کمپنی کے متعلق ہے جو پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے. وہ جنرل پبلک کو انوائٹ کر رہی ہے کہ آئیں آ کے ہمارے شیئرز اور ڈیبینچرز میں آپ انویسٹ کریں. وہ ریسٹرکشنز اس کے متعلق تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ سب سیکشن 8 جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا رہا ہے اس کمپنی کے اوپر جو کہ جنرل پبلک کو انوائٹ نہیں کر رہی. اس کے اوپر لگا رہا ہے کہ فرسٹ الاٹمنٹ آف شیئرز جو ہے یہ نہیں کی جائے گی. اب یاد رکھیے گا کہ میں اب یہ جو ریسٹرکشن آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ اس کمپنی کے اوپر ریسٹرکشن ہے جو پراسپیکٹس ایشو نہیں کرتی. دیٹ وچ ڈز ناٹ انوائٹ جنرل پبلک ٹو انویسٹ ان اٹس شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. یاد رکھنے کی بات, ایک کمپنی جو جنرل پبلک کو انوائٹ نہیں کر رہی, وہاں پہ جو منیمم سبسکرپشن ہے وہ ڈائریکٹرز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی رقم اگر ہمیں سبسکرپشن کی مد میں آ گئی تو پھر ہم جو ہے وہ الاٹمنٹ کی طرف جائیں گے. وہ کہاں پر رقم لکھی ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ رقم جو ہے اس کا تعین جو ہے انہوں نے میمورینڈم یا آرٹیکل میں لکھ دیا ہوگا یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں لکھ دی ہوگی کہ یہ منیمم رقم ہے. اگر اتنی رقم ہمیں سبسکرپشن کی مد میں آ گئی تو دین وی ول پروسیڈ ٹوورڈز دی الاٹمنٹ آف شیئرز, ادروائز ہم الاٹمنٹ نہیں کریں. وہ جو منیمم سبسکرپشن کی اماؤنٹ ہے اگر میمورینڈم میں نہیں لکھی, آرٹیکلز میں نہیں لکھی یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں نہیں لکھی تو پھر کیسے اس کا تعین کیا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمام شیئرز جن کا آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہم کیش میں ہم نے الاٹ کرنے ہیں, کیش پیمنٹ لے کر, وہ جب تک سب کے لیے جو ہے سبسکرپشن شیئرز کے لیے نہیں آ جاتی آپ الاٹمنٹ کی طرف نہیں جائیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جو ریسٹرکشنز میں نے آپ کو بتائیں وہ اس کمپنی کے متعلق تھی جو پراسپیکٹس ایشو کر دیتی, جنرل پبلک کو انوائٹ کر دیتی. وہاں ریسٹرکشن لکھی ہوئی ہے کہ ڈائریکٹرز بتا دیتے ہیں کہ سبسکرپشن اماؤنٹ اتنی آئے گی تو دین وی ول گو فار دا الاٹمنٹ آف شیئر. اگر اتنی نہیں آتی تو پھر ہم نہیں کریں گے. اب یہاں پر جو ریسٹرکشن لگ رہی ہے یہ اس کمپنی پہ لگ رہی ہے جو کہ پبلک کمپنی, لیکن وہ پراسپیکٹس ایشو نہیں کرتی. تو وہ منیمم اماؤنٹ کہاں پہ لکھی ہوگی, وہ منیمم سبسکرپشن اماؤنٹ کہاں پہ لکھی ہوگی کہ جو اگر آئے گی تو یہ پروسیڈ کریں گے الاٹمنٹ کے لیے, تو وہ رقم میمورینڈم یا آرٹیکل میں لکھی ہوگی یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں لکھی ہوگی. اور اگر ان تینوں میں نہیں لکھی ہوئی تو پھر وہ تمام شیئرز جن کو آپ نے کہا ہے کہ ہم کیش کے بدلے میں ان کو الاٹ کریں گے, وہ جب تک سارے کے سارے سبسکرائب نہیں ہو جاتے یہ کمپنی الاٹمنٹ کی طرف پروسیڈ نہیں کرے گی. نیکسٹ سب سیکشن از سب سیکشن 10. In the event of any contravention of any provisions of this section, every promoter, director or other person knowingly responsible for such contravention shall be liable to a fine not exceeding 10,000 rupees, and in case of a continuing contravention, to a further fine not exceeding 200 rupees for every day of the first during which the contravention continues. یہ بھی پینلٹی پروویژن ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو ڈائریکٹرز ہیں, پروموٹرز ہیں, اگر نوئنگلی جو ہے, نوئنگلی کا لفظ آ گیا
دیکھیں نوئنگلی جو ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ اپنے اندر جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن آپ پھر بھی غلط کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نوئنگلی ان ریسٹرکشنز کی وائلیشن کرتا ہے تو جناب اس کو جو میکسیمم فائن ہو سکتا ہے وہ 10,000 روپیز ہو سکتا ہے, اور اگر کنٹینیوئنگ ڈیفالٹ ہے تو ہر آنے والے دن کا 200 روپیز ان کو فائن بھرنا پڑے گا. نیکسٹ جو سیکشن آ رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سیکشن 69. اس کی ہیڈنگ ہے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. A company having a share capital which does not issue a prospectus on or with reference to its formation, or which has issued such a prospectus but has not proceeded to allot any of the shares offered to the public for subscription, shall not allot any of its shares or debentures unless at least 3 days before the first allotment of either share or debenture there has been delivered to the registrar for registration a statement in lieu of prospectus signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company, or by his agent authorized in writing in the form and containing the particulars set out in section 1 of part 1 of the second schedule, and in the cases mentioned in section 2 of that part, setting out the reports specified therein, and the said sections 1 and 2 shall have effect subject to the provisions contained in section 3 of that part. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے کہ یہ سیکشن 69 is also a unique section of the company's ordinance 1984. یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس میں شیئر کیپٹل ہے اور جس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا, اور with reference to its formation, or which has issued a prospectus but not has proceeded to allot any of the shares. کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے, شیئر کیپٹل ہے اس کے پاس, اور اس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا, یا یہ صورتحال ہے کہ اس نے پراسپیکٹس ایشو کر دیا لیکن کچھ ریسٹرکشنز تھیں جس کی وجہ سے وہ الاٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکی. اب ٹائم پیریڈ بھی گزر گیا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اب شیئرز کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیبینچرز کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ جناب الاٹمنٹ کے 3 دن پہلے اس کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروائی. یہاں پہ فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کمپنی ہے جس کے پاس شیئر کیپٹل ہے, پراسپیکٹس وہ ایشو کر سکتی تھی, اس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا, فارمیشن پر تھی اس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا, یا صورتحال یہ ہے کہ پراسپیکٹس ایشو کر دیا لیکن وہ جو ریسٹرکشنز تھی وہ آڑے آ گئی, یہ الاٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکی. اب یہ شیئرز کو کیسے الاٹ کر سکتی ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کر سکتی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ الاٹمنٹ کرنے سے 3 دن پہلے جو ہے رجسٹرار کے پاس جمع کروا دے, اور وہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے دیٹ مسٹ بی سائنڈ بائی دا ڈائریکٹرز, اور جو بھی لوگ ریسپانسبل ہیں اس کو سائن کریں اور اس کو جمع کرا دیں. اور آگے جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے یہ جو سیکنڈ شیڈول ہے ہمارا, اس میں جتنے بھی میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ ہیں, رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ ہیں, وہ اس میں شامل کرنا ضروری ہے. سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں. ایوری اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ڈیلیورڈ انڈر سب سیکشن 1 ویئر دا پرسن میکنگ اینی سچ رپورٹ ایز aforesaid have made therein or have without giving the reasons indicated therein made any such adjustments as are mentioned in clause 5 of part 2 of the second schedule shall have endorsed thereon or attached thereto a written statement signed by those persons setting out the adjustments and giving the reasons thereof. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس دے رہے ہیں اور آپ اس میں ایک رپورٹ یا رپورٹ سیٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور جو رپورٹس ہیں وہ مشتمل ہیں کہ کچھ ایڈجسٹمنٹس ہے جو آپ نے جو کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے یا پروفٹ اینڈ لاس ہے یا اس کے اکاؤنٹس ہے اس میں کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں ان کی ریزنز نہیں دی
تو یہ رپورٹس دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ آف لیو آف پراسپیکٹس کے اوپر انڈورس کریں کہ ہاں یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں یہ ویلڈ ہے اور یہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے اینڈ دیز آر ود گڈ ریزنس، یا اس کے ساتھ ان ریٹن اٹیچ کرے وجوہات کہ پراسپیکٹس کے ساتھ ریٹن اٹیچ کرے یہ وجوہات کہ کیوں یہ ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں۔ نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 3، کہا جا رہا ہے کہ دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی ٹو اے پرائیویٹ کمپنی۔ سیکشن 69 پرائیویٹ کمپنی کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ کمپنی از ناٹ باؤنڈ ٹو پروڈیوس اور ٹو ڈیپازٹ statement in lieu of prospectus with the registrar. Now we are proceeding towards subsection 4. If a company acts in contravention of subsection 1 or subsection 2, the company and every officer of the company who willfully authorizes or permits the contravention shall be liable to a fine not exceeding 5,000 rupees, and in the case of a continuing contravention, with a further fine not exceeding 100 rupees for every day after the first during which the contravention continues. Ladies and gentlemen, section 69 پہلی بات کہ ایک کمپنی جو پراسپیکٹس ایشو کر چکی ہے یا ایک کمپنی جسے پراسپیکٹس ایشو کرنا تھا اس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا، اور وہ کمپنی جس نے پراسپیکٹس ایشو کر دیا لیکن وہ الاٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکی، تو اسے پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ الاٹمنٹ کرنے کے 3 دن پہلے رجسٹرار کے پاس جمع کروانی ہے۔ اس کے بعد جو سب سیکشن 2 میں انہوں نے کہا کہ رپورٹس ہیں تو ایڈجسٹمنٹس کے متعلق ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں یا اس کو انڈورس کر دیں، وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں رپورٹس دینے کے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 جو ہیں ان کی اگر خلاف ورزی کر دی ہے تو ایوری آفیسر اور دا کمپنی، جو کہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کمپنی یا جو کوئی اور شخص جس نے ولفلی یہ کام کروایا اور جس نے ولفلی کانٹروینشن کی ہے سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 کی، کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے فائن کیا جا سکتا ہے جو کہ 5,000 روپے ہو سکتا ہے، اور ہر جو آنے والا دن ہے اس دن کے اسے 100 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سیکشن 5 یہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کے متعلق بات کرے گا۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس دے دی، اور اگر اس میں ان ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ویئر اے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ڈیلیورڈ ٹو دا رجسٹرار انڈر سب سیکشن 1 انکلوڈز اینی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ، اینی پرسن ہو سائنڈ اور آتھرائزڈ the delivery of the statement in lieu of prospectus for registration shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both, unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe and did up to the time of the delivery for registration of the statement in lieu of prospectus believe that the statement was true. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کروائی ہے اور اس میں اگر کوئی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ، یہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان ٹرو اسٹیٹمنٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ مس لیڈ کر رہی ہے، جو کہ مس لیڈنگ ہے، جانا آپ نے ادھر ہے آپ کو لے جایا دوسری طرف جا رہا ہے، تو ایسی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب ہر وہ شخص جس نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کو سائن کیا ہے اس کو 2 سال تک کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری پینل جو پروویژنز ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، تو کہیں پہ ہمیں امپریزنمنٹ نظر آتی ہے اور کہیں پہ صرف فائن پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ امپریزنمنٹ کی بات آ رہی ہے، امپریزنمنٹ سے مراد ہے کہ سینڈنگ بیہائنڈ دا بارز، کسی کو جیل میں بھیج دینا۔ تو یہاں پر ان ٹرو اسٹیٹمنٹ اگر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس میں آپ نے لکھ دی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جناب 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کو فائن ہو سکتا ہے 10,000 روپے، اور اگر اس سے بھی زیادہ سیویئر کوئی ان ٹرو اسٹیٹمنٹ کے ایفیکٹس ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دونوں سزائیں مل سکتی، آپ کو 2 سال کی سزا بھی دے دی جائے اور 10,000
جرمانہ بھرنے کا بھی کہہ دیا جائے. اب یہ جو جرمانے کی سزا ہے یا امپریزنمنٹ کی سزا ہے، یہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے اوائڈ کی جا سکتی کہ اگر وہ جو شخص ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ جو انٹرو اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از اممیٹیریل، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی رانگ فیکٹس نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں بنتا اس اسٹیٹمنٹ کا. اگر یہ پلی لے لے اور یہ پلی ثابت ہو جائے تو اس کی جان اس امپریزنمنٹ سے اور اس فائن سے چھوٹ سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی آنےسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کو ثابت کر دے کہ کہے جناب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹرو ہے، مجھے تو اس کا یہ جو اس کی جہت ہے، یہ اس کی جو سائڈ ہے، یہ اس کی جو ایفیکٹس ہیں، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئے، میں نے آنےسٹلی اس کو ٹرو ہی مانا. اگر وہ یہ پلی لے لے تو پھر بھی اس کو امیونٹی اس سیکشن سے مل سکتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بات یہ ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ الاٹمنٹ جو ہے وہ پڑھنا اور پڑھانا شروع کی ہے. ابھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ الاٹمنٹ سے متعلقہ موجود ہیں. ابھی ہم نے سیکشن 69 جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اس کے علاوہ جو اس سے ریلیٹڈ سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 70, 71, 72 اینڈ 73. In the next session, we will be studying remaining sections relating allotment. یہاں پر I would like to share with you something very important to enhance wisdom. میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کی وقت سے ملاقات ہوئی ہے، ٹائم جسے ہم کہتے ہیں. دیکھیں ٹائم جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک تھیوری دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے. اس کی جو خوراک ہے وہ انسان ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان کچھ نہ بنے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، یہ فضول کاموں میں مصروف رہے، کوئی پروڈکٹیو کام نہ کرے. جب آپ اسے اینیمی سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس سے الرٹ ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وقت سے الرٹ ہو جائیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو دشمن ہے جسے میں نے وقت کہا ہے، یہ بہت تیز چلاک دشمن ہے. آپ نے فوکس کیا ایک بات پر کہ جب صبح ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے، اندھیرا روشنی میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں وقت بتاتا ہے کہ میں آیا اور میں گیا. اور جب اس کے بعد وقت آتا ہے تو وقت آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، کیا لمحے گزر رہے ہیں. یہ اتنا خاموش ہے، وقت بہت خاموشی سے چلتا رہتا ہے اور اپنے سرکنے کا، اپنے جانے کا بتاتا نہیں. پھر ایک دم بتاتا ہے کہ دیکھو جناب یہ رات ہو گئی. تو یہ آپ کا دشمن ہے اور یہ بہت خاموش ہے. اور یہ خاموش اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اس کے اندر جو انرجی موجود ہے اس کو کنزیوم نہ کر لیں. یہ آپ کو الرٹ نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے کہ آپ سستی کا شکار رہیں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ وقت کی کیلکولیشنز رکھیں، منٹوں کا، گھنٹوں کا، دنوں کا حساب رکھیں اور کوشش کریں کہ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کریں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ our today's topic and the quotation relating wisdom. Thank you.